अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज के साथ जनाब आपसे मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक के साथ। आपको पता है कि डेली डिफरेंट टॉपिक और डेली डिफरेंट गेस्ट जो हैं वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद होते हैं और कोशिश यही होती है कि हम कुछ डिफरेंट लेकिन कुछ अहम बात करें। और हमेशा आप हमारे डेली के प्रोग्राम्स देख लें, उसमें अहम डिस्कशंस होती हैं, कुछ अहम टॉपिक्स पे बात होती हैं जिसमें शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शख्सियात जो है वो हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। एक बहुत बड़ा शोबा है जिसको एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो देखा जाता है। एनवायरमेंटल प्रोसेस जो होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कैसे एनवायरनमेंट के हवाले से, वेदर के हवाले से, चेंजिंग्स के हवाले से, और कहाँ कहाँ जो है वो किस किस तरीके से जो है वो पोल्यूशंस हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ प्लानिंग्स की जाती हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो पिछले कम से कम 1-1.5 साल से तो यहाँ पर जितनी पोल्यूशन आ गई है, और कम से कम 2-3 साल पीछे भी चले जाएं तो वहाँ से भी जो है वो पोल्यूशन का जो एक आगाज़ हुआ, फिर यहाँ पर जो है वो एक ऐसी लहर आई कि जिसको जो है उन लोगों ने कहा कि अब जो ये फोग आ गई है, स्मोक आ गई है। तो ये स्मोक जो है वो क्या है, किस तरह आई, ये इतनी ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन वाली इन्वायरमेंट हमें क्यों मिली। फिर हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर, हमारा मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर शहर जो आलूदगी के हवाले से जो है वो टॉप रैंकिंग में आया। इस तरह की क्या वजूहात हुई और हमें किस तरह मिलकर इस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करके हम यहाँ पे आलूदगी का खात्मा कर सकते हैं। इसके लिए हमने बुलाया है, हमारे पास स्टूडियो में जो है वो मौजूद हैं हमारे मौजूद गेस्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं और नाम है उनका हारून अकरम गिल साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, खुद प्रोफेसर भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाइए। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैं हमेशा उन लोगों को कहती हूँ जो वाकई प्रोफेसर होते हैं, जिनके लिए सर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी जो है वो आप जैसे एक्सपर्ट्स की है। ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमने इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया और आज हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जो हैं वो आलूदगी से ऐसे भर चुके हैं कि इनको अब ख़त्म करने में शायद कई साल लग जाएं? आलूदगी हमारा बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। माहौलियाती मसाइल पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से हैं। पाकिस्तान इन मसाइल के हवाले से क्लाइमेट चेंज स्पेशली जो तब्दील होते हुए मौसम हैं और इनसे पेश आने वाले मसाइल के हवाले से पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है दुनिया के। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें क्या, चूँकि ये ग्लोबल मसला है, एक आलमी मसला है, तो ये मजबूर करती हैं कि हम इस पे काम करें जी। तो माहिरीन भी मौजूद हैं हमारे पास, इस पे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के शोबे में माहिरीन मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे माहिरीन मौजूद हैं जो ग़िज़ाई अजनास पे इस तरह से काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फसलें दे रहा है जी। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह से नवाजा भी है। हमारे पास साल में 4 मौसम भी आते हैं, हमारे पास पहाड़ भी मौजूद हैं, ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास मैदान भी मौजूद हैं, हमारे पास गर्म इलाके भी मौजूद हैं, हमारे पास अकले सलीम भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस्तेमाल नहीं करते। एग्जैक्टली हमारे पास बहुत एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप जैसे माहिर माहौलियात भी मौजूद हैं, लेकिन हम अपने माहौल को सही करने में नाकाम हैं। क्यों? वजह यही है, शायद ये हम लोगों के जो दरमियान गैप है, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, अवाम के दरमियान और इन माहिरीन के दरमियान जो मौजूद है, हम लोग अब उसी के लिए काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता भी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मैं पढ़ाता भी एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट हूँ कि लोगों को एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, यानी एनवायरमेंटल के लिए भी कम्युनिकेशन लाजमी है। एग्जैक्टली और ये एक नए उसके तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे इमर्ज हुई है और बड़ी तेज़ी से हुई है। एक्चुअली ये बढ़ता हुआ दर्जा हरारत चूँकि पूरी दुनिया का मसला है। आप देखें कुछ अरसे से, पिछले से गर्मियों का मौसम ज़्यादा हो गया और गर्मी शदीद तरीन हो जाती है। सर्दियों का मौसम अगरचे कम होता जा रहा है, लेकिन जब शदीद सर्दी आ रही है, तो ये जो मौसमों की शिद्दत है ये अपने अंदर एक पैगाम लिए हुए है कि हमें अपनी जो इंसान की गलतियाँ हैं उसे दुरुस्त करना है। जैसे हम तरक्की तो कर रहे हैं, गाड़ियाँ आप देखें, गाड़ियों की तादाद कुछ
عرصہ پہلے سے اگر ہم کچھ 1-2 دہائی پیچھے جب ہم لوگ بچے تھے اس میں چلے جاتے ہیں تو اتنی زیادہ تعداد میں گاڑیاں موجود نہیں تھیں یہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک گھر میں 1-1, 2-2, 3-3 گاڑیاں موجود ہیں. ہم نے تھوڑا سا فاصلہ بھی طے کرنا ہے تو ہم گاڑی کا استعمال جو ہے اسے پریفر کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں جائیں تو سائیکل ایک بہت اچھی سواری کے طور پہ موجود ہوتی تھی. اسی طرح سے پلاسٹک بیگز کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کر دیا ہے ہر چیز کو کنوینئنٹ کرنے کے لیے. ایون کھانے پینے کی چیزیں جس کے لیے پہلے گھروں سے بچے جس طرح سے دکان پہ ہمارا کلچر ہے کلچے لانے کے لیے تھی نا پہلے تو ٹوکریوں کا رواج ہوتا تھا کہ پہلے ٹوکریاں جو ہے وہ لے جاتے تھے لوگ. ابھی تو شاپنگ بیگ کے علاوہ جو بات نہیں کرتے, لیکن اب پھر دوبارہ شاپنگ بیگ جو ہیں وہ کپڑے کے بیگ میں تبدیل ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چینج آیا ہے, وہ ہاں جی بالکل وہ اسی لیے آیا ہے یہ والی تبدیلی کہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. آخر حکومت کو اس پہ کام کرنا پڑا, اس پہ پابندی لگانی پڑی ہے, عدالت میں جانا پڑا ہے اس پہ پابندی لگوانے کے لیے شاپنگ بیگ پہ. آپ یہ دیکھیں کہ شاپنگ بیگ ختم نہیں ہوتا ہے. پانی میں ہم لوگ ایکچولی جب صفائیاں بھی کرتے ہیں تو گھر سے ہم کوڑا اکٹھا کر کے شاپر میں ڈالتے ہیں اور باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں. وہ کچھ انفارچونیٹلی کچھ علاقوں سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہوتے ہیں اگر تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, سیوریج کو روک دیتے ہیں. ہزاروں گیلن لیٹر پانی بھی جو ہے ایک شاپر کو پھاڑ نہیں سکتا ہے. تو یہ شاپنگ بیگ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ماحول کے لیے نقصان دہ چیز ہے. جس گیسز یا جس چیز سے بھی بنتا ہے, جن فیکٹریز میں یہ بنتا ہے, وہ بھی تو جو انوائرمنٹ میں جو یہ تمام چیزیں ایڈ کر رہی ہیں, جو گیسز ایڈ ہو رہی ہیں, یہ بھی تو خطرناک ترین جو ہے صورتحال اختیار کرتا ہے. پھر جہاں بھٹے ہیں, جہاں اینٹیں بنتی ہیں, پھر وہ کیمیکلز بنانے والی فیکٹریز ہیں یا اور فیکٹریز ہیں جو انوائرمنٹ کو اس ٹائم تباہی کے دہانے تک لے آئے ہیں. اور پھر یہ گیسز ہیں جس میں پیٹرول ڈیزل کے دھوئیں ہیں, دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں جو انوائرمنٹ کو تباہ کر رہی ہیں. ان کو کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بہت اچھا جو ہے نا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ یہ شاپنگ بیگ بنتا کیسے ہے. شاپنگ بیگ بھی پیٹرولیم کی بائی پروڈکٹ ہی ہے اور یہ فاسل فیولز جن کا مین کردار ہے اس ساری آلودگی کو پھیلانے میں, یہ فاسل فیول گیسز جو ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں جنہیں کلورو فلورو کاربن بھی ہم کہتے ہیں, جنہیں ہم کلورین میتھین ان کے سائنسی نام بھی ہیں, یہ اصل میں درجہ حرارت بھی بڑھا رہی ہیں یہ گیسیں اور اوزون کی جو طے ہے ہمارے ارد گرد اسے بھی نقصان پہنچاتی ہیں. تو آلودگی اور یہ گیسز یہ بھی آلودہ گیسز ہی کہلاتی ہیں, یہ مل کے سارے نظام کو خراب کر رہی ہیں, سارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں. بھٹوں میں ہم کوئلہ استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں جو بھٹے ہیں زیادہ تر وہ کوئلے سے چلتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں بھٹے کوئلے سے ہی چلتے ہیں. نیوکلیئر بھٹے بھی ہیں لیکن ہم چونکہ اتنے امیر ملک نہیں ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی پہ جائیں, تو کوئلے سے چلنے والے بھٹوں کے لیے ہم پرانی ترین ٹیکنالوجی جو ہمارے جو وہ ایک چمنی والا بھٹا ہے وہ اولڈسٹ ٹیکنالوجیز میں آتا ہے. تو اب اس میں بھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے اور بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کیا ہے, اور اب ہر سال یعنی یہ گریجولی کافی زیادہ تعداد میں جو بھٹے ہیں وہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی سے, اور گورنمنٹ اس کے لیے فائنینسنگ بھی دے رہی ہے. گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہے اس سلسلے میں کہ بھٹے کو ٹیکنالوجی پہ وہ دینے کے لیے فائنانس بھی گورنمنٹ کرتی ہے ٹیکنالوجی دینے کے ساتھ ساتھ. تو یہ عمل جو ہے ایک بڑی تبدیلی لائے گا ہمارا اس چیز کو کیٹر کرنے میں, اس چیز کو کوپ کرنے میں, ماحولیاتی آلودگی کو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ہم پبلک ہے وہ گاڑیوں کا استعمال کرتی ہے, ہم لوگ اپنی گاڑیوں کا آئل وقت پہ تبدیل نہیں کرواتے ہیں, ہم لوگ گاڑیوں کی مینٹیننس کا دھیان نہیں کرتے ہیں, ہم تب تک مکینک کے پاس نہیں جاتے ہیں گاڑی کو لے کے جب تک وہ انجن یا جو دھواں دینے کی آخری حد تک نہ پہنچ جائے. تو ہمیں ترقی کی قیمت تو دینی پڑ رہی ہے لیکن ہم بہت زیادہ اس میں ایڈ آن کر رہے ہیں اس قیمت میں یہ سارے کام کر کے کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہے. اور اگر ہم یہ خیال نہیں کریں گے, ہم اپنا ماحول ٹھیک نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی نقصان اس کا نہ صرف ہمیں ہوگا بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کا نقصان ہے, ہمارے بچوں کے لیے. بہت خطرناک ترین گیسز ہیں یہ جو کہ آپ کے سانس کے لیے, جن کو دمے کے مریض ہیں جو بیچارے جن کو سانس پراپر طریقے سے نہیں آتا, پھیپھڑوں کے مریض جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنی خطرناک ترین چیزیں ہیں. پھر ابھی یہ کووڈ آیا, اس سچویشن میں جو ہے وہ یہ آلودگی بہت ہی زہریلی ثابت ہوئی, اس نے جو ہے وہ کام اور پلس میں کر دیا. تو یہاں پر جو ہے وہ پیشنٹس اس وجہ سے بھی بیمار ہوئے کہ اسموگ آ گئی.
स्मोक ने जो है वो बड़े मामलात खराब किए, अगरचे कि इस साल स्मोक उस तरह नहीं रही जिस तरह पिछले साल रही, इसको भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। स्मोक में इस साल कमी इसलिए रही कोविड की वजह से। अच्छा, ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज इस हवाले से रही हमारे मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, कि चूंकि पहिया एकदम रुक गया सारी ज़िंदगी का, फैक्ट्रियां बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, लोगों ने सफ़र करना भी छोड़ दिया, एविएशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हवाई जहाज़ चलने बंद हो गए, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्ते ख़त्म हो गए। तो इस सारी चीज़ ने कमी किस चीज़ में की? आलूदगी में कमी की। आपने शायद इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि बहुत अरसे के बाद लाहौर शहर में भी लॉकडाउन के दौरान रात को आसमान साफ नज़र आना शुरू हुआ, सितारे नज़र आना शुरू हुए। जी बिल्कुल, वरना इससे पहले तो हमारे जो एक ग्रे कलर का आसमान था, नीला आसमान, हम लोग देखना ही लेयर बन चुकी थी। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल चूंकि कोविड का मसला है ही, सांस के साथ, फेफड़ों के साथ रिलेटेड डायरेक्ट और एलर्जीज के साथ रिलेटेड है। तो इस दौरान में जब स्मोक आई, अगरचे इंटेंस नहीं थी, लेकिन स्मोक चूंकि सबसे ज़्यादा हज़ार्डियस है, किन के लिए? बच्चों के लिए, किन के लिए? जो सांस के मरीज़ हैं ऑलरेडी, एग्जैक्टली, जो ओवर एज लोग हैं उनके लिए। तो ये सीनियर सिटीजन्स और ये जो हैं बीमार लोग, या एग्जैक्टली, अब तो बच्चों को भी इसने इफेक्ट कर गया है। ये जो थर्ड वेव आई है कोरोना की, कोविड ने, इसने बच्चों को भी जो है वो मुतासिर किया है। तो हमें अब ये चीज़ को देखना है कि हमें कंट्रोल करना है आलूदगी को, ताकि हम एक, अल्लाह की तरफ से पहले ही एक वबा फैली हुई है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो हम चूंकि पहले से ही आलूदगी के शिकार मुल्कों में भी टॉप रैंकिंग्स में हैं। लाहौर हमारा शहर वैसे बहुत खूबसूरत है, इसे बागों का शहर भी कहा जाता है। अब वो बाग कहा जाता था, जी, अनका होते नजर आ रहे हैं, अब हमें बाग मिलते ही नहीं है। मैं अभी यहाँ पर जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इतने दरख्त लगाए गए, इतने दरख्त लगे, लाखों दरख्तों की जो है वो बात की गई। अगर सारे दरख्त लगे हैं, लाखों दरख्त लगे, लेकिन आप एनवायरनमेंट का हशर देखें, आलूदगी की जो है वो लेवल और स्टैंडर्ड चेक करें कि कितना क्रॉस कर चुका है, कि इन दरख्तों ने भी इस चीज़ को जो है वो कवर नहीं किया। पहले जब हम कैनाल रोड से गुजरते थे, लाहौर का मेन रोड है कैनाल रोड, कि आप जो है वो पूरे लाहौर पे सफ़र कर सकते हैं ना, एक कॉर्नर जो है वो इस तरफ से और एक कॉर्नर इस तरफ से। तो जब आप आते थे तो वो दरख्त जो हैं वो पूरी की पूरी छाँव जो है वो उस सड़क को देते थे, कि वो झुके होते थे। और अब आप उन दरख्तों का हाल देख लें कि वो बेचारे जो है वो पहले उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, रूखे सूखे बेरौनक किस्म के जो है वो दरख्त बन गए हैं। तो वो कहाँ से अपनी जो है वो छाँव बनाएंगे, या कहाँ वो एक सड़क को जो है वो पूरी जो है वो कवरेज देंगे? ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हमें वो दरख्त काट दिए गए, बहुत बड़े बड़े दरख्त, जो बहुत पुराने दरख्त थे, फैले हुए दरख्त थे, उनको काटा गया। ये मुहिम भी स्टार्ट की गई, इसी जो है वो टाइम में जो है वो ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो जब ये हो रहा है तो फिर हम इन्वायरमेंट की बात किस तरह करते हैं? जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलनी है, जहाँ से हमने जो है वो अपनी हरा भरा करना है अपने शहरों को, वो तो हम काम कर ही नहीं रहे। पौधे हम वो लगा रहे हैं जो बेचारे 10 दिन में जल जाते हैं। अब एक मुहिम शुरू हुई है और गवर्नमेंट ने भी इस पे तवज्जो दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बिलियन ट्री सुनामी हमारा सिलसिला है और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हुकूमत इसकी हर तरह से सरपरस्ती भी करने को तैयार है, लेकिन आप देखते हैं जब आप तरक्की की बात करते हैं ना, और जब आप अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो कभी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर नहीं होती। हुकूमत इनिशिएटिव ले सकती है, हुकूमत के महकमे अपनी एक हदूदो कयूद हैं, उनमें रहते हुए काम कर सकते हैं। बेहतरी तभी आती है कि जब पब्लिक उनका साथ देती है, जब अवाम इस अमल में शमूलियत इख्तियार करती है। पार्टिसिपेटरी सिस्टम के बगैर डेवलपमेंट है ही नहीं। हम कम्युनिकेशन पढ़ते भी हैं, हम कम्युनिकेशन पढ़ाते भी हैं, तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है जी, वो है पार्टिसिपेटरी रोल ऑफ द पब्लिक्स। हुकूमत आपको सेंसिटाइज करती है, हुकूमत नॉलेज देती है, हुकूमत रिसोर्सेज देती है, हुकूमत आप पौधे भी दे रही है, लगा भी रही है। हमें इतना तो करना चाहिए कि हमें उन पौधों की हिफाजत का जिम्मा लेना चाहिए, हमें उन्हें पानी देने का जिम्मा लेना चाहिए। वो भी लोग कहते हैं हुकूमत ही कर ले। एग्जैक्टली, हम चाहते यही है कि सब कुछ हुकूमत करे, हम लोग प्लेट में रख के, जबकि तरक्की ऐसे नहीं होती। अगर हम अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल करना चाहते हैं, अगर हम बातें वैसी करते हैं, आप ये देखें कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, हुकूमत
تو ایک درمیان میں ذریعہ ہے. اگر ہم اللہ کی نوازشوں کا ہی دیکھیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں کنوں کی پیداوار میں آپ سر فہرست ملکوں میں آتے ہیں. آپ فروٹس تو پاکستان کے جتنے میں کہتی ہوں مزے کے جوسی فروٹس ہیں, ایسا تو میں نے بہت جگہ ٹریول کیا, گئے بھی, لیکن میں نے نہیں دیکھے ایسے فروٹس, میں نے نہیں دیکھے جو پاکستان کا فروٹ ہے, جو پاکستان کا آم ہے, کنو ہے, سیب ہے. سیب آپ یقین کریں کہ میں جب دبئی میں ہوتی تھی تو وہاں پہ مجھے جو ہے وہ جوسی سیب نہیں ملا. سیب صرف پاکستان کا, کہ آپ یقین کریں وہاں پہ بہت فروٹس ہیں, بہت اچھے اچھے فروٹس ہیں, بڑے آپ کو جو ہے وہ اچھے لیول پہ فروٹس مل جائیں گے, لیکن جو پاکستان کے فروٹس ہیں ان کا ذائقہ نہیں ملے گا, ذائقہ ہی نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ذائقے کے ساتھ پیداوار بھی, کہ پیداوار میں آپ کنوں میں آپ آم کو لے لیں, آپ دودھ کی پیداوار لے لیں, آپ لائف سٹاک کی پیداوار لے لیں, آپ گندم کی پیداوار لے لیں. کچھ عرصہ پہلے تک ہم کپاس کی پیداوار میں پہلے نمبروں پہ تھے. آپ لائک کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں, آپ اگر ذخائر کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس گیس کے ذخائر اپنے موجود ہیں, آپ کے پاس معدنیات موجود ہیں, آپ کے پاس کوئلہ موجود ہے. پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین بندرگاہ, جو مطلب صرف ہمارے کہنے میں نہیں, اتھینٹیکیٹڈ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین. آپ ہمسایہ ممالک جو ہیں ہمارے, ان کی نوازشوں کا سلسلہ دیکھ لیں ہمارے پہ. اسی وجہ سے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی بالکل نہیں ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ اس کمٹمنٹ کی کمی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیں کہ اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑاتے ہیں, میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گھروں میں پودے لگتے تھے باہر گلیوں میں, اور اس کے پودے ہوتے تھے ایگزیکٹلی, اور گلیوں میں بھی ہوتے تھے, اور ان کے ارد گرد ایک اینٹوں سے باڑ لگائی جاتی تھی. اور یہ نہیں ہے کہ میں نے ہی صرف اسے پانی دینا ہے, جس نے بھی دیکھنا ہے اس نے ان پودوں کو پانی دینا ہے. اور اگر کوئی مسافر آتا تھا آپ کے, تو وہ چھاؤں میں رک کے کسی کا پتہ پوچھ لیتا ہے اگر نہیں اسے اپنا راستہ مل رہا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم نے خوبصورت سوسائٹیاں بنا لی ہیں, ان سوسائٹیوں میں کھلی کھلی سڑکیں بھی بن گئی ہیں, لیکن آپ چلتے جائیں گے, آپ چلتے جائیں گے, آپ میلوں چل لیں گے, بڑی سے بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں, آپ چھوٹی سے چھوٹی میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ پودے نہیں ملیں گے, آپ کو درخت نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے تو صرف آرائشی پودے, آپ کو چھوٹے پودے ملیں گے نا, پھولوں والے پودے ملیں گے جو صرف وقتی طور پر, جن کا کچھ سیزن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. بڑے درخت جو ہم جن کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی چھاؤں اور جن کی آکسیجن سے لوگ جو ہے وہ, اور انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, وہ نہیں ملیں گے. پورے لاہور میں آپ کو وہ جو بڑے والے درخت ہیں وہ صرف آپ کو جو ہے وہ ایک لارنس گارڈن یا ریس کورس پارک میں ملیں گے, دیٹس اٹ, اور کہیں نہیں ملیں گے. وہ بھی صدیوں پرانے بیچارے بوڑھے درخت جو ہے وہ ان کی چھاؤں میں, جس میں لوگ جا کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. آج بھی طالب علم وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں, لیکن اب ہر بندہ تو جا کے وہاں نہیں بیٹھ سکتا. ہر بندے کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ جا کر جو ہے وہ ان درختوں کی چھاؤں جو ہے وہ لے سکے. تو ہمیں اس وقت انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں. آپ ایز اے پروفیسر ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اب مزید انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کون سے سٹیپس کی طرف جانا ہے؟ پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ دنیا کی بیسٹ ڈرافٹڈ پالیسیز میں سے ایک ہے, اور پاکستان اس حوالے سے بھی فارچونیٹ ہے کہ وہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کی ایک اپنی پالیسی ہے اس حوالے سے باقاعدہ. بالکل ٹھیک. اور اس پالیسی کو بنانے والے جو ہیں ڈاکٹر قمرالزمان چودھری, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پالیسی کو 40% بھی امپلیمنٹ کر لیا جائے تو ہم ریکوائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو ہم اگر نیشنل لیول پہ بات کریں تو وہ بات اس طرح سے ہے. دوسرا, میں نے ابھی جس طرح سے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ جو کلین اینڈ گرین اور جو بلین ٹری سونامی پروجیکٹس ہیں یہ تبھی پوری طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ باتوں سے نکل کے, دعووں سے نکل کے عمل میں تبھی آ سکتے ہیں جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تصور جو ہے اسے اس میں ہم پوری طرح سے انکارپوریٹ کریں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس کی ذمہ داری لے, کیونکہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سانس لینا ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے. اور یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس چیز پہ راضی ہے کہ ہم یہ جو صورتحال ہے اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں. یہ ایسا معاملہ اب ہرگز نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی, اب توجہ کی ضرورت ہے عوام کی طرف سے اس میں. اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی لاہور میں میاواکی جو ہے جاپان, اس کی طرز پہ اربن جو ہے فارسٹ کا ایک بڑا اچھوتا آئیڈیا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے. تو اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں یہاں پہ کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرانے چاہیے. اگر ہم پودوں کی بات کریں جو حکومت لگا رہی ہے, تو پودا یا درخت
ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا, اسے بچوں کی طرح بڑا کرنا پڑتا ہے, جتنا ٹائم لگے گا اس کے امپیکٹس جو ہیں, بلکہ اس کے جو گڈ ریزلٹس ہیں وہ ہمیں ملیں گے کچھ سالوں کے بعد, جب یہ پودے درختوں کی صورت اختیار کریں گے. اصل میں بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ جتنے مرضی آپ پودے اور درخت کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وہ لگا بھی لیں, جب تک آپ ان گاڑیوں کے دھوئیں, بسوں, ٹرکوں اور ویگنوں کی بڑے بڑے جو ہے وہ ان کو ڈیزلز کو اور ان کے جو ہے وہ دھوؤں کو کنٹرول میں نہیں کریں گے, جب تک یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سخت نہیں کریں گے, تب تک آپ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ اس چیز سے پاک نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر ممالک میں ترقی یافتہ ملک, جب ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک اتنی ترقی کر گیا اور ہم اتنے ریسورسز رکھتے ہوئے بھی اگر اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے, تو یہاں پہ پھر وہی بات آئے گی. آپ ترقی یافتہ ملکوں میں جب جائیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گاڑی اس وقت تک سڑک پہ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے پاس ایک گرین سٹیکر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد گاڑی کا چیک اپ مکمل ہونا چاہیے. یہ حکومت نے نہیں کروانا ہے. حکومت اس میں یہ کر سکتی ہے کہ حکومت اس پہ ہمیں جرمانے کر دے, حکومت ہماری گاڑیاں بند کر دے. حکومت کی پارٹیسپیشن اس میں یہ ہے, یہ ہمیں خود سے کرنا ہے. خود سے کرنا ہے, بالکل. یہاں تو لوگ گاڑیاں صاف نہیں کرتے. جی اوہو, مطلب میں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ بھائی جس گاڑی میں آپ نے ڈیلی سفر کرنا ہے اس گاڑی میں اس قدر جو منو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے, اس کے شیشے صاف نہیں ہے, مٹی گاڑی ہے, اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی سروسز نہیں ہے, اور ایسی ہی گاڑیاں جو ہے وہ سڑکوں پہ چل رہی ہیں. حتیٰ کہ یہ سروسز جو نکالی گئی ہیں جس میں آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی کون کون سی سروسز ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ڈیلی کے جو ہے وہ یوزرز ہیں, یوز کرتے رہتے ہیں. تو آپ جو جب وہ ایپ آن کرتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ بلاتے ہیں, گاڑی کو آتی ہے, آپ کے آگے جو گاڑی آتی ہے نا, آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں. مطلب جن گاڑیوں کو بین کر دینا چاہیے, جن کی وجہ سے جو ہے وہ اس قدر خراب انوائرمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے, وہ بھی جو ہے وہ ایسی کمپنیز نے جو ہے وہ آن کی ہوئی ہیں. تو ایسا کیوں جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے آپ پر خود ہی جو ہے وہ اپنے قاتل بنے ہوئے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم اس میں ایز اے پبلک پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایسی گاڑی آئے تو جیسے ان یہ جو کمپنیز ہیں یا جو ایپس ہیں اس میں کمپلینٹ کا سسٹم بھی ہے, ہم ریفیوز بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں اس کی ریزن میں یہ چیز لکھ کے, جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے نا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بڑا بیسک رائٹ ہے ہمارا. اگر ہم نہیں تو یہ کمپنیز کو بھی تو چاہیے, کس کی کمپلین کریں گے آپ؟ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی ایسی گاڑی, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, میں اکثر جو ہے وہ جب میرے پاس ڈرائیور اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ یوز کرتی ہوں کہ میرے گھر سے جو ہے وہ مجھے ڈرائیور نے لینا ہے اور میری جگہ پر چھوڑ دینا ہے, وہاں سے لینا ہے اور میرے گھر چھوڑ دینا ہے. تو یہ چیزیں میں یوز کرتی ہوں. آپ یقین کریں ڈیلی ایک نئی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سچویشن نکلی ہوتی ہے, کسی نہ کسی گاڑی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. بندہ کس کو انڈیکیٹ کرے, کس کی شکایتیں لگائے؟ آپ کا تو پھر شکایتوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے کہ آپ کو ہر گاڑی سے پرابلم ہے, لیکن وہ گاڑیاں ہیں ہی اس صورتحال میں کہ ان سے مجھے کیا, شاید ہر اس پڑھے لکھے بندے کو یا صفائی پسند بندے کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی کہ جو اس میں جو ہے وہ جا کے بیٹھ رہا ہے. آپ اب اس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, لوگ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کرتے, تو سینیٹائزر تو بڑی دور کی بات ہے, ماسک جو ہے وہ ڈرائیورز نے ویئر نہیں کیے ہوئے ہوتے. چلیں ان سب چیزوں کا تو آپ انہیں کہہ کے کروا لیں گے, لیکن وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں, جن کی سروسز نہیں ہوئی, جن کے آئل چینج نہیں ہوئے, جن کی حالت خراب ہے, ان کا تو کمپنیز کو سوچ کے لگانا چاہیے. کمپنیز بھی یہی دیکھتی ہیں. ایک کولیکٹیو سوسائٹی, جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم رسپانسبلٹی میں, کل ایک سائیکولوجیکل ایک پڑھ رہا تھا فنومنا کہ جہاں پہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا شیئرڈ جہاں پہ معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ رسپانسبلٹی بھی کوئی نہیں لیتا اور وہاں پہ اثر بھی نہیں ہوتا کسی بات کا. تو اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کمپلینٹ کروں گا یا اس سے کیا فرق پڑے گا, اسے بھی کرنی چاہیے, دوسرے کو بھی کرنی چاہیے, تیسرے کو بھی کرنی چاہیے, اپنے حصے کا کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال میں کبھی کبھی کوٹ کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ ایک تالاب بنایا اپنے کہیں پہ بھی, کسی جگہ پہ بھی, اور پبلک کو کہا کہ سب اس میں ایک ایک جگ جو ہے وہ ترکار ڈالیں گے تاکہ یہ کل بھرا ہوا ملے مجھے. اب کیا ہوا کہ سب لوگ یہ سوچتے رہے کہ میں نہیں ڈالتا, وہ ڈال دے گا, تو ایک جگ میں نہیں ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا, دوسرے نے کہا میں نہیں ڈالوں گا کیا فرق پڑے گا, تیسرے نے کہا میں نہیں ڈالوں گا کیا فرق پڑے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ سب لوگ یہی سوچ کے رہ گئے اور صبح وہ
خالی کا خالی کھڈا تھا بجائے اس کے کہ وہ عطر کا تالاب ہوتا. تو یہ سلسلہ اگر ہم اپنی ذمہ داری اس میں محسوس کرتے ہیں اور ہم اگر کمپلینٹ کر دیتے ہیں یا ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو میرا خیال ہے, اور ہر کوئی یہ سوچ لے صرف کہ میں کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اب تو انٹرنیشنلی ایک طریقہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ آن لائن پٹیشنز ہوتی ہیں جو سائن کرنے ہوتے ہیں, وہ پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں, اور اگر 20,000 یا 30,000 یا جو بھی لمٹ ہے اس کی وہ پٹیشنز سائن ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹس, مختلف ملکوں کی گورنمنٹس اس چیز پہ پابند ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انیشیٹو لیں, اس پہ عمل درآمد کریں اس پٹیشن کے اوپر جس کے اوپر اتنے سائن ہوئے ہیں. تو ہمیں بینگ اے سوسائٹی اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہے. ہمیں پلاسٹک کے استعمال کو روکنا ہے. پلاسٹک کا اگر آپ کو نقصانات صرف یہی نہیں ہے کہ وہ سیوریج بند کرتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اندھیری میں آندھی جب آتی ہے, جسے ہم پنجابی میں انھیری کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایک جگت بنی ہوئی ہے, یعنی ہمارے بہت زیادہ کلچر بھی ہے جگت بازی کا کہ یار اس میں کہ گھر تو لوگ ایسے آتے ہیں جیسے آندھی میں شاپر آ رہے ہوتے ہیں. تو آندھی میں آپ کو ہر طرف شاپر اڑتے نظر آتے ہیں. یہ شاپر ہوا کے دوش پہ جاتے جاتے, اچھا ہر چیز کا جو اینڈ ہے نا وہ سمندر میں جا کے ہوتا ہے. یہ دنیا کا ایک نظام ہے, چونکہ خشکی کے ٹکڑے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, تو جتنی بھی چیزیں جو لاوارث اڑیں گی یا ادھر ادھر جائیں گی وہ اینڈ پہ کہاں پہ جائیں گی؟ سمندر میں. اگر ہم گاربیج دریاؤں میں یا نہروں میں پھینکتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم نے نہروں میں بھی اپنے سیوریج کے پمپ جو پائپ ہیں وہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اگر راوی ریور کو دیکھ لیں, جو ہمارا دریائے راوی ہے جو ایک تاریخی حیثیت کا بھی حامل ہے, اس میں ایک صرف کالے رنگ کی لائن چلتی نظر آتی ہے, وہ سیوریج کے پانی کی ہوتی ہے. تو ہم نے انہیں بھی نالا بنایا ہوا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی ساری چیزیں جا کے سمندر میں گرنی ہیں, جتنا بھی یہ گند ہے یا جتنی بھی اڑتی ہوئی چیزیں بھی جانی ہیں. تو ایک تحقیق ہے کہ 2058 تک سمندر میں شاپر کی یا پلاسٹک کی تعداد یا بوتلوں کی تعداد جو ہم پھینکتے ہیں وہ زیادہ ہو جانی ہے پلاسٹک کی بوتلیں, ہاں جی, مچھلیوں کی نسبت. یعنی پلاسٹک کا وزن اتنا زیادہ ہو جانا کہ اتنا سمندر میں مچھلیوں کا وزن نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ کو بہت زیادہ دور نہیں ہے, بھر جائے گی وہاں پہ مٹی کا بھی وزن بہت ہوگا. ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں یعنی گند آلودگی جو ہے, ہم الٹیمیٹلی کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا سمندر خراب کر رہے ہیں. تو سمندر میں جا کے گوشت بھی پھینک رہے ہیں, صدقے بھی پھینک رہے ہیں, دالیں پھینک رہے ہیں, وہاں تو پوری ہنڈیاں پک جائیں گی. ایسا ہی ہے. اس طرح کے حالات کر دیے ہم نے کہ اس پانی کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ سمندر میں پھینک دیں, آپ یہ نہر میں پھینک دیں, آپ کے صدقہ اتر جائے گا, آپ پانی میں پھینک دیں. یہ یہاں تک ہماری سوچ جو ہے وہ کام کرتی ہے کہ ہم یہ معاملات کرتے ہیں, ہم وہ پانی آلودہ کرتے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز میچ ہوتے ہیں, وہ کچا گوشت اس کی سمیل جو ہے وہ آتی ہے, اسی میں بچے نہا رہے ہیں, اسی میں جو ہے وہ تعویذ پھینکے جا رہے ہیں, اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب یہ ہمارے کانسیپٹ ہو گئے ہیں کہ کسی کو ہم نے اگر گرانا ہے, کسی کو ہم نے تباہ کرنا ہے, تو ہم نے پانی میں جا کے جو ہے وہ چیز جو ہے ڈبو دینی ہے یا پھر پھینک دینی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس طرح سے یہ سارے عمل کر کے یہ ساری چیزیں آلودگی میں ہی آتی ہیں. ہم اپنا پانی آلودہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ پینے والا پانی کہیں پہ بھی انفارچونیٹلی بڑے شہروں میں خاص طور پہ اور ایون چھوٹے شہروں میں بھی آپ کا جو گراؤنڈ لیول واٹر ہے وہ اتنا ڈپلیٹڈ ہو چکا ہے, اتنا گندا ہو چکا ہے کہ آپ پانی نہیں پی سکتے جب تک کہ آپ فلٹر کا استعمال نہیں کرتے. ہمیں خرید کے پانی پینا پڑتا ہے. اب ہمیں خرید کے پانی پینا پڑتا ہے. پاکستان میں خرید کے پانی پیتے ہیں, میں بھی خرید کے پانی پیتی ہوں, اس نے مجھے پتا ہے میں خرید کے پانی پیتی ہوں بھائی, میں نہیں پی سکتی وہ دوسرا پانی. اور یہ آپ کو کیا بوائلڈ واٹر بھی آپ کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, وہ اس قدر آلودہ پانی ہے کہ وہ بوائلڈ ہونے کے بعد بھی اس کی اسمیل نہیں جاتی ہے. یہ جو پانی ہے یہ اتنا اللہ نے ہمیں فراوانی سے دیا ہوا ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ پاکستان میں جو پانی ہے اتنا آتا ہے یہ 3 مہینوں میں جو برسات کے مہینے ہیں کہ اگر ہم صرف اس پانی کا 30% سٹوریج کر لیں پراپر تو ہماری پورے سال کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اتنے زیادہ لاپرواہ قوم کیوں ہیں؟ ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں, اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو ہم اس میں ایسے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم لاپرواہی میں پہلے نمبر پر ہیں. آپ یقین کریں اگر لاپرواہی کا کوئی جو ہے وہ کانسیپٹ ہو یا کوئی جو ہے وہ اس کا پوری ریسرچ کی جائے تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ لاپرواہی میں کم سے کم میرا خیال ہے دوسرے تیسرے یا پہلے نمبر پہ تو لازمی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جس پہ قوم پہ اللہ کی اتنی نوازشیں ہوں
میں جیسے آپ کو بتایا کہ پانی بھی اس قدر آتا ہے کہ ہم پانی کی شارٹیج کا رونا رو ہی نہیں سکتے ہیں. آگے آنے والے ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ گلوبل سروے کے مطابق جو ہے وہ پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے. دنیا بھر میں جو یہ معاملات ہو رہے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ممالک میں شامل ہے جن میں پانی جو ہے وہ آگے کمی واقع ہونے والی ہے. ہم اپنے پانی کی سٹوریج نہیں کرتے, سیف نہیں کرتے, ضائع کر رہے ہیں. پودوں کو لگانے بیٹھتے ہیں تو پانی کے جو ہے وہ بھرمار کر دیتے ہیں, گاڑیاں دھوتے ہیں, بائکیں دھوتے ہیں, اور وہیں پر جو ہے وہ پانی کھڑا رہتا ہے اور اس پہ اتنا پانی ضائع کرتے ہیں. ہم بالکل اس چیز پر جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. پانی ضائع کرنے کا تو ہمارے دین میں بھی نہیں ہے حکم, پانی بچانے کا ہے کہ پانی کو بچائیں, اور بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے, اس کے استعمال جو ہیں ہمیں اچھے طریقے سے کرنے چاہیے. ہم اس کے بجائے پانی بہا کے ضائع کرتے ہیں. ہم جو یہ میں نے بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو پانی آتا ہے اس پانی کو ہم سٹور کرنے کا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ پانی سیلاب سے ہماری فصلیں بھی تباہ کر جاتا ہے. ساتھ میں ہم نے جو دریا ہیں, جو پانی کے راستے ہیں, ان میں ہم نے کالونیاں بنا لی ہوئی ہیں. اندازہ کریں کہ دریائے راوی کے اندر تک پلاٹنگ کر کے تو پلاٹ بیچ دیے گئے ہوئے ہیں. اور ایک دفعہ ایک اشتہار میری نظر سے گزرا کسی اخبار کا کہ جی پلاٹ لے لیں, انویسٹمنٹ کا موقع ہے, پلاٹ ابھی دریا میں ہے تو پانی ختم ہونے کے امکانات ہیں, اور جب یہ پانی سوکھے گا, دریا سوکھے گا تو پلاٹ کئی گنا قیمت پہ آپ کا بک جائے گا. لگے اس دریا میں اتنا پانی آ جائے کہ وہ سارا کا سارا جو پلاٹ لیا ہے, وہ گھر جو لیا ہے, وہ پانی کی نظر ہو جائے. تو یہی اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم نے پانی کے راستوں میں کالونیاں بنا لی ہیں, انکروچمنٹس کر لی ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف وہ علاقے تباہ ہوتے ہیں, لوگوں کی وہ انویسٹمنٹ تباہ ہوتی ہے, اکانومی تباہ ہوتی ہے, بلکہ اس کی وجہ سے نہیں بنتے نا. ہاں جی, کیونکہ وہ ایک نرم زمین پہ بن رہے ہیں. وہ آلریڈی جو ہے وہ ایک نرم زمین ہے, پانی ہے وہاں پر, تو وہاں پر آپ کیسے جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا کر لیں گے. اور اس بلاکیج کی وجہ سے پانی سائڈوں سے باہر نکلتا ہے, وہ ارد گرد کے سائڈ کے علاقے بھی تباہ کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں پہ فوری کام کرنا. دروازے کھول لیا کرتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا آنے دو, صاف شفاف ہوا آنے دو, اور جو ہے وہ گرمیوں میں لوگ جو ہے وہ صحن میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہوا لیتے تھے. آج انوائرمنٹ اس قدر آلودہ ہو گیا ہے کہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ دروازے کھڑکیاں جو ہے وہ بند کر دیں, کہ یہ باہر سے جو پولوشن والی ہم نے ایئر لے کے اپنے اندر جو ہے وہ اس کو اتارنا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بند رہنے دیں. لیکن آپ کیا کریں, کووڈ کی سچویشن اور حالات ہیں, آپ کو دروازے کھڑکیاں کھولنے ہی کھولنے ہیں, آپ کو فریش ایئر جو ہے وہ اندر آنے دینی ہے. تو جو فریش ایئر اندر آ رہی ہے وہ بھی تو آلودگی سے آ رہی ہے, وہ بھی تو ساری کی ساری انوائرمنٹ سے جو ہے وہ آلودہ ہوا ہمیں مل رہی ہے. تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ لوگوں کے کوئی پروسیجر, کوئی آپ اس کے لیے نئی کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی آئی ٹی میں اس کے کوئی تجربات, یا کوئی آپ کوئی نئی اسپیسیفک کوئی پیرامیٹرز وغیرہ کچھ لے کر آ رہے ہیں؟ کچھ اس پہ کام چل رہا ہے؟ کام تو میں نے آپ کو جیسے عرض کیا نا کہ اس پہ آلریڈی چل رہا ہے, ہماری پالیسی بھی ہے اس پہ گورنمنٹ کی. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ درخت لگانے کا, پودے لگانے کی ذمہ داری بھی لی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ انوائرمنٹل کمیونیکیشن کو ایز اے سبجیکٹ بھی جو ہے وہ کورسز میں شامل انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف یعنی این جی اوز جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کام کرتے ہیں. اچھا, ایک بڑا حوصلہ افزا سلسلہ اس میں آیا ہے نظر. اب پبلک پارٹیسپیشن کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیجیے. ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ ایک ٹی وی چینل میں پروڈیوسر بھی ہیں, وہ اوکاڑا کے قریب ایک گاؤں سے متعلق ہیں. کچھ عرصہ ان کے ساتھ بھی پروگرامز پہ جانے کا اتفاق ہوا ان کے چینل پہ بھی, اور شاید اسی گفتگو کا اثر یہ ہو کہ انہوں نے ان کا گاؤں بھی نہر کے ساتھ ساتھ راستہ جاتا تھا. انہوں نے پہلے نہر کے ساتھ ساتھ پودے لگائے 2-3 کلومیٹر کے ایریے میں جو ان کے گاؤں کے راستے تک جاتا تھا, اور 2-3 سال کے عرصے میں اب وہ پودے جھاڑ کی صورت اختیار کر گئے, یعنی درخت کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ نہ صرف خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے علاقے کے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک کمیونٹی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے. اسی چیز کی ضرورت ہے بالکل. اور اس کی وجہ سے اب جو بڑے بڑے نام ہیں, جو یعنی ہمارے پاس ایک مثالیں ہوتی ہیں نا, جس طرح سے مختلف فیلڈ میں ہیں لوگ, وہ ان کے پروگرامز میں آنا شروع, وہ اس حوالے سے خود سے پروگرام کرتے ہیں, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. عبدالباسط ان کا نام ہے, اور وہ عبدالباسط صاحب جو ہیں اب ایک باقاعدہ سے ایک آپ سمجھے کمیونٹی لیڈر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. اس ٹائم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں,
اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ ہر پاکستانی شہری کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد جہاں بھی کوئی ایسا انوائرمنٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ پودا بھی لگائیں, وہاں درخت کی صورت, اور پھر جب آپ وہ بڑے ہوتے دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ سکون محسوس ہوگا. پودے لگانے اس وقت میں بہت ضروری ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہرا بھرا کرنا ضروری اس لیے کہ آپ کو آکسیجن کی کمی نہ ہو, آکسیجن آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ملتی رہے. انوائرمنٹ کی خوبصورتی کے لیے مختلف جو آپ یہ بات کر رہے ہیں سوسائٹیز بن گئی ہیں, وہاں پہ بھی بڑے پودے ہونے چاہیے, بڑے درخت ہونے چاہیے. تو یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا شروع کریں, پیسے اکٹھے کریں, جمع کریں اور درخت لگا کر جو ہے وہ مزید اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. یہ ضروری ہے. آپ انوائرمنٹ پڑھاتے ہیں, انوائرمنٹ کمیونیکیشن میں آپ بیسکس کیا ہیں اس کی جو بیسکس یہی ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کا ایکچولی مطلب جو ہے, لفظی مطلب بھی آپ کے بالکل ارد گرد کا جو ماحول ہے یا ہیپننگز ہیں وہ انوائرمنٹ یا ماحول کہلاتی ہے ہمارا. تو ہم اس کی بیسکس میں بھی یہی ہے اسے بہتر کرنے کے لیے کہ ہم اپنی بیسکس کو بہتر کریں. ہم اپنے طور پہ یعنی جو ایکسٹرا لائٹس گھر میں جل رہی ہیں, یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگا ہوں جو لوگ خود سے کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور یقین کیجیے کہ چھوٹے چھوٹے جو بلاکس ہیں یہی مل کے ایک بڑی عمارت بنائیں گے. کہ آپ ایکسٹرا لائٹس آف کریں, آپ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ اپنے گھر پہ رینیویبل انرجی پہ جائیں. ڈائریکٹ ہماری جو بجلی بنتی ہے پاکستان میں وہ زیادہ تر بنتی ہے گیس سے, اور اس سے جو ہے فوسل فیول سے بجلی ہماری زیادہ بنتی ہے, تیل سے بننے والی بجلی استعمال ہوتی ہے. تو وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے, سولر جو ہے وہ سولر کی طرف آئیں. پاکستان میں اس وقت چائنا کی مدد سے بہت سستی اور بہت اچھی ٹیکنالوجی سولر کی موجود ہے. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کو آپ کے بجلی کے اخراجات میں کمی آئے گی, بلکہ جب گورنمنٹ پہ بوجھ کم ہوگا اور آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگی تو بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی. اس کا انڈائریکٹ افیکٹ آپ کو یہ پڑے گا. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ سسٹم بھی موجود ہے, نیٹ میٹرنگ کا ایک سسٹم ہے کہ جتنی بجلی آپ پروڈیوس کریں گے وہ آپ خود سے استعمال کریں, اور جو ایکسٹرا بجلی ہے اگر آپ نیٹ میٹرنگ کر رہے ہیں تو وہ نیشنل گریڈ میں چلی جاتی ہے, وہ آپ کو اس کے اگینسٹ اس کا ریبیٹ مل جاتا ہے جو آپ گورنمنٹ کی بجلی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی. تو یہ نہ صرف آپ کی کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے بیسکس باتوں میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہے, اور بجلی کا بل آپ کا الٹیمیٹلی زیرو ہو جائے گا نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑا خرچہ جو ہم ایک اوسطاً ایک گھر کا 8 سے 10 ہزار روپے ہے وہ منتھلی کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں, آپ اپنے بچوں کو یہ چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ پودا لگائیں, اور اس پہ چاہے وہ انعام رکھ دیں ان کے لیے نا, بچوں کے لیے کہ یہ بڑا اتنا ہوگا تو تمہیں یہ انعام ملے گا. بچے انعام سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں. شاپر میں چیزیں منگوانے کے لیے اگر آپ بچے سے دہی منگواتے ہیں تو آپ اسے برتن دے کے بھیجیں. یہ پہلے تصور تھا, اگر وہ کلچا لینے جاتا ہے آپ خود جاتے ہیں یا آپ کا بچہ جاتا ہے, آپ اسے دسترخوان گھر سے دے کے بھیجیں. اسی طرح سبزی لینے کے لیے اپنی ٹوکری یا اپنا تھیلا جو ہے وہ لے کے جائیں. آپ سائیکل کا استعمال کریں زیادہ, موٹر سائیکل کی بجائے آپ پیدل چلیں زیادہ. اس سے نہ صرف آپ کی اپنی صحت بہتر رہے گی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا موٹر سائیکل کا استعمال نہ کریں, کار کا استعمال نہ کریں, یہ تو ہماری بات کسی نے نہیں ماننی. یہ تو جتنا مرضی سمجھا لیں کسی کو بھی, انہوں نے اس چیز پہ نہیں آنا. ہاں یہ باقی ساری باتیں جو ہے وہ عوام مان جائے گی, کیونکہ مجھے عوام کا پتہ ہے کہ یہ مان جائیں گے, لیکن یہ نہیں مان سکتے کیونکہ وہ پیدل نہیں چل سکتے. پیدل چلنا دنیا بھر کا مشکل ترین کام ہے. تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے پہلے یعنی یہ پنجاب میں ہم رہتے ہیں, جو پہلے آتے تھے نوجوان, وہ آتے تھے وہ جنہیں کہتے ہیں کثرتی بدن والے, چھریرے بدن والے, جو بھاگتے دوڑتے ایسی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. اب بچوں کی گیمز بھی اس طرح کی آ چکی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ہی کھیلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایکٹیویٹی بالکل کم ہو گئی ہے. جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ, ہم اسے موٹر سائیکل لے کے دے دیتے ہیں, بائک لے کے دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سائیکل بھی نہیں ایون چلاتا, بائک چلاتا ہے, اور دکان پہ جانے کے لیے بھی وہی استعمال کرتا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بلکہ ہماری طرف موٹاپے کا جو ہے وہ عنصر زیادہ ہو گیا. اور آپ نوجوانوں میں دیکھیں کہ دل کے عوارض پہلے بیماریاں نہیں تھیں, اب تو 15-16 سال کے بچوں میں بھی دل کا عارضہ جو ہے وہ مطلب یہ حیران کن بات ہے کہ آ گیا ہے.
مینٹل ڈیزیز آ گئی ہیں, فزیکل جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. آپ کا مائنڈ جب تک فریش نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے فزیکل سچویشن کو بہتر نہیں بنا سکتے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہم اس طرف نہیں ہیں, لیکن آنا پڑے گا. بعد میں بھی تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ واک کریں, چہل قدمی کریں, کھلی فضا میں جائیں. تو اگر ہم یہ اپنی ساری چیزیں ٹھیک کر لیں, سوسائٹیز بہت خوبصورت بنا لی ہم نے ان کی کاسٹ کیا دی ہے, ہماری اربن ویجیٹیشن ختم ہو گئی ہے. لاہور میں آپ کو تازہ سبزی نہیں مل سکتی, اس وجہ سے نہیں مل سکتی کہ آپ نے ارد گرد 50 کلومیٹر کے علاقے میں ہر طرف جو ہیں وہ سوسائٹیز بنا کے ختم کر دیا کانسیپٹ, وہاں پہ ایگریکلچر ختم کر دیا آپ نے, اس کی اربن ویجیٹیشن ختم کر دی. اب آپ کو لاہور میں جو کم از کم قصور کی دوسری طرف سے سبزی آئے گی تو وہ تازی کیسے رہے گی آپ کے پاس پہنچتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں, ہمیں ان کا خیال, اپنی گاڑی میں نے پہلے بھی عرض کیا, اسے دھوتے ہوئے پانی کم سے کم استعمال کریں, نلکا کھلا نہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. گھروں میں خواتین جو ہیں وہ کیا کپڑے دھوتے ہوئے فرض سمجھتی ہیں کہ ٹب میں جب تک ٹوٹی چلتی نہیں رہے گی تب تک وہ پانی شاید صاف نہیں کرے گا, کپڑے صاف نہیں ہوں گے. تو ٹنوں گیلنز آف واٹر جو ہے وہ ہم اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں ان چیزوں میں. اب یہی اگر آپ نے چلیں پودے ہی لگائے ہیں, آپ نے کیاری بنائی ہے, کوئی گملے لگائے ہوئے ہیں گھروں میں, آپ ان میں وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ والا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ اپنی گاڑی کو اگر پراپر مینٹین رکھتے ہیں, آپ اگر لائٹیں میں نے جیسے پہلے کہا وہ بند کر کے رکھتے ہیں, تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک محلے میں یہ کام ہوتا ہے, ایک گلی میں ہوتا ہے, اس کے بعد شہر میں جاتا ہے, جب بھی کوئی ماڈل کام ہوتا ہے نا, اچھا ہم لوگ فالو بڑی جلدی کرتے ہیں چیزوں کو. جب ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ کوئی کام ہو رہا ہے, اگر کسی نے, ہاں جی, CNG اسٹیشنز, پاکستان ایک دفعہ لیڈنگ ہو گیا پوری دنیا میں کیا CNG ٹیکنالوجی میں, کہ جی پاکستان گرین ٹیکنالوجی میں سر فہرست ہے, اتنے زیادہ CNG اسٹیشنز لگ گئے. اچھا, ہر بندے نے لگا لیا کہ شاید اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ منافع, اور اس میں منافع بھی بہت زیادہ تھا, گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی بھی تھی, اور اس کے بعد اس کی قیمتیں بھی اچھی مل رہی تھیں. اب جس علاقے میں ایک تھا وہاں پہ اگر 4 لگیں گے تو 4 کا منافع بھی تقسیم ہو جائے گا. لیکن سردیوں میں اس کے گیس سلنڈر پھٹنے کے جو واقعات اتنے ہوئے اور معاملات ہوئے, اور بچے اور بڑے اور جو سب اس کی نظر, اب یہ نقصان ہوئے نا ان ساری چیزوں کے, بھیڑ چال ہو گئی. اس میں یہ ہوا کہ ہر کسی نے لگا بھی لیا, منافع کا بھی وہ نہیں رہا ریشو. اس کے بعد یہ نقصانات ہوئے کہ ہم نے پراپر مینٹیننس نہیں کی, جانی نقصان بھی, ایون قوم کا نقصان, بچے ہمارے جو ہیں وہ گئے اس میں. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی گیس کی شارٹیج ہوگی, آپ کو گیس جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ گئی, حالانکہ آپ کے ذخائر آپ کے ذاتی استعمال کے لیے کافی تھے. وہی میں نے آپ کو کہا نا, لاپرواہی کا یہ عالم ہے ہماری قوم میں کہ ہم چیزیں اب ضائع کرنے پہ اتر آئے ہیں. اور لاپرواہ جو انسان ہوتا ہے نا, وہ پھر اپنا سارا جو جمع پونجی اس کی ہوتی ہے نا وہ ضائع کر دیتا ہے. مسڈ مینج آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کی لائف میں جس میں کچھ مینج نہیں ہو رہا ہوتا, وہ سب کچھ تباہ برباد کر دیتا ہے. اور آج ہم میں سے ہر گھر میں ایک ایسی شخصیت ضرور موجود ہے جو لاپرواہ ہے, جو اپنی چیزیں جو ہے وہ بالکل برباد کرنے میں سر فہرست ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا وہ الزام جو وہ دوسروں پہ ڈھا دیتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, جبکہ کوئی کسی کی وجہ سے نہیں پہنچتا. ایک یہ بہت بڑا المیہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کا کہ کہتے ہیں جی ہم نے فلانے کی وجہ سے ہم آج اس نوبت تک پہنچ گئے. نہیں, آپ اپنی وجہ سے پہنچے ہیں. کوئی کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کو اس لیول تک پہنچا دے. آپ کی اپنی کوتاہیاں, آپ کی اپنی لاپرواہیاں, آپ کا اپنا مس کمیونیکیشن, آپ کے اپنی ذات میں مگن ہونا, آپ کی انا نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, آپ کو کسی نے نہیں پہنچایا. یہی وجہ ہے کہ آج جو انوائرمنٹ میں ہمارا پاکستان اور خاص طور پہ ہمارا شہر لاہور جو سر فہرست آ گیا ہے, اس کو ہم نے پہنچایا, کسی نے نہیں پہنچایا. اسے ہمارے لالچ نے یہاں تک پہنچایا کہ ہم نے سوسائٹیز ڈیولپ کر دی, ہم نے گرین بیلٹس ختم کر دی, ہم نے گرین ایریا کو جو ہے وہ ختم کر کے یہاں پر جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی, جس میں ہم نہ اچھا انوائرمنٹ دینے میں اور نہ لینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے. یہ ہمارا لالچ تھا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ایک پروفیسر ہیں, آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, انوائرمنٹ کمیونیکیشن کا یہ ایک نیا سبجیکٹ متعارف کروایا ہے, بچے اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کتنی انٹرسٹ سے جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں؟ اچھا, ہمارے ایک تصور جو ہے اور ایک بڑا پایا جاتا ہے ہمارے اندر ایک بات کہ جب تک ہم ڈراتے نہیں ہیں نا, ایون بچوں کو بھی اگر ہم نے سلانا بھی ہوتا ہے نا بچپن میں, تو اسے کہتے ہیں کہ بہو آ جائے گا, مطلب ایک یہ چیز لی جاتی ہے کہ باہر میں تمہیں فقیر کو دے دوں گی, ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں سو جو. تو جب تک ڈراتے نہیں ہیں اور وہ پہلو نظر نہیں آتے ہیں تب تک ہم نا کام کرنے پہ راضی نہیں ہوتے. میں پڑھاتا ہوں انوائرمنٹل کمیونیکیشن, اسے ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ پہلے متعارف کرایا گیا تھا, بہت زیادہ بچے اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. ایون
تقریباً جب ہم رپورٹنگ کرنے جاتے ہیں فیلڈ میں تو انوائرمنٹ کو بہت ایسی بیٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ اسے کسی بیٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں اس کے بارے میں. کیسی مزے کی بات ہے کہ انوائرمنٹل کون کیا ایکسپرٹ کیا کرتے ہیں جی, کیا ہوتا ہے اس میں, کیا کر سکتے ہیں ہم, آلودگی کو چینج نہیں کر سکتے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے, لیکن یہ یہاں سے ہم غلط کر رہے ہیں. ہاں تو اب پھر جب انہیں بتایا اس چیز کا, میں نے بڑا حوصلہ افزا رسپانس رہا بچوں نے, چونکہ ان کا اپنا نظر آیا نا کہ مستقبل میں انہوں نے دیکھا کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمیں نہیں ملیں گی. میں پچھلے 4 سال سے یہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں. اچھا. تو اس میں مجھے پھر یہ چیز ملی ہے کہ میں نے ایک گروپ بنایا اسٹوڈنٹس فار گرین کیمپس. میں نے کہا کہ جو اپنے گھر سے کام شروع کرو. بچوں کو میں نے یہ کہا کہ جو کیمپس ہے آپ کا یونیورسٹی کا, آپ صرف اسے بہتر کرنے کی بات کرو. آپ پورے پاکستان کو, آپ پورے معاشرے کو اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے نہ لو. ان بچوں نے کام کیا. جو میری پہلی کلاس تھی اس چیز کے اوپر انہوں نے لیٹرز لکھے, انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جا کے, انہوں نے ٹیچرز کو موٹیویٹ کیا, انہوں نے سیمینار کیے, چونکہ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ٹی وی پروگرام کیے, انہوں نے ڈاکومنٹریز بنائی اس چیز پہ, انہوں نے پوسٹر بنائے, انہوں نے ریلیز نکالی. بہترین رسپانس دیا انہوں نے. وہ اسٹوڈنٹ فار گرین کیمپس کا پیج ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو وہ فالو کرتے ہیں اور اپنی اگلی کلاس کو لیگیسی دے کے جاتے ہیں. جو چیز میں چاہتا ہوں اس میں, اور مطلب جو میری طرح کا ہر بندہ جو بہتری چاہ رہا ہے وہ جو چاہتا ہے نا, وہ یہی ہے سلسلہ کہ یہ آگے بڑھے. ایک ٹائم کے لیے نہ ہو کہ آج کر دیا تو آگے سے ختم. تو ہر کلاس کو پچھلی کلاس یہ دے کے جاتی ہے ٹاسک کہ آپ نے یہ چیزیں آگے بڑھانی ہے, اور وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. فیس بک پہ وہ پیج ہے, وہ چلتا بھی ہے. بچوں کو میں ہر سال ایکٹیویٹیز کراتا ہوں جو بینگ اے کمیونیکیشنسٹ, بینگ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ آپ کے ارد گرد کے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے گھر بھی اور اپنی کلاس روم, اپنا انوائرمنٹ بھی خوبصورت گرین ماحول جو ہے وہ وہاں دیا ہے, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, چونکہ کام کرنے سے ہوتے ہیں نا. اگر ہم انہیں بتا رہے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنی آئندہ نسل کو ایک پراپر چیز بتائیں گے, اگر ہم انہیں اس چیز پہ یہ بتائیں گے کہ اگر آج کام نہ کیا تو ہماری نسل تو شاید گزارا کر کے یہاں سے چلی جائے. اگر زمین کا درجہ حرارت جو کہ اس صدی کے آخر تک 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے چانس ہیں, جس کے لیے پوری دنیا کے لوگ, پوری دنیا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس 2015 میں پیرس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس پہ ایک ایگریمنٹ کیا جسے پیرس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. ساری دنیا اس کی ممبر ہے. امریکہ نے اس میں پچھلے دنوں, یعنی پچھلے جو اپنا دور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں اس سے بیک آؤٹ کیا تھا, لیکن نئی حکومت امریکہ کی آتے ہی اس ایگریمنٹ میں واپس آ گئی ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا ایکچولی پولوٹر ملک بھی امریکہ ہی ہے. امریکہ, چائنا اور انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ پولوشن جو ہے وہ پیدا کرنے والے ملکوں میں. تو اب یہ ذمہ داری محسوس کی ہے جب ملکوں نے بھی, تو ہمیں بھی اسے محسوس کرنا. اور اس صدی کے آخر تک دنیا کا جو زمین کا ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا کئی صدیوں سے, اب وہ 15.7 ہو چکا ہے, اور اس میں مزید اس صدی کے آخر تک 4 ڈگریاں اور بڑھنے کے چانسز ہیں. شاید لائف امپاسبل ہو جائے 4 ڈگری سینٹی گریڈ اگر وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے, کیونکہ سمندر جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, باہر آ جائیں گے اپنے کناروں سے, زمین پہ بہت زیادہ وہ کر لیں گے اپنا قبضہ, بہت ساری زمین زیر آب چلی جائے گی اس سے. اگر یہ حالت اس طرح سے پہنچ جاتی ہے تو اسے روکنے کے لیے پوری دنیا نے اس چیز پہ کنسنسس کیا ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے, اور پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. اگر انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ ہے بلکہ اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے. یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آگے ان کے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس میں کام کرنے کے, اس میں ایکسپرٹیز اگر کرتے ہیں. اور دیکھیے, اگر پودے لگاتے ہیں اور ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے, گرمی بہت کم ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کو ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو گرین ایریا ہے وہ اس کو کور کرتا ہے. گرین ایریا میں آپ جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے, بے شک کتنی تیز دھوپ ہو, آپ اس کی چھاؤں کو. اچھا, یہ صرف یہ ہم ایک یہ چھوٹے سے فائدے لے رہے ہیں اس کے, یعنی چھوٹے سے نہیں ہے, یہ بہت بڑے فائدے ہیں, لیکن یہ ہمارے ذات کو فائدے ہیں. ہاں, ذات کو فائدے, بالکل. اچھا, اس میں اجتماعی فائدوں میں کیا ہے کہ اب پوری دنیا کا کاروبار جو ہے اس میں انوائرمنٹ ساتھ ایک ضروری جو ہے وہ حیثیت اختیار کر گیا ہے. آپ کو یعنی جو گریڈنگ ہے آپ کے کاروبار کی GSP+, وہ بھی انوائرمنٹ سے متعلق کام کرنے پہ ہے. اس میں بہت زیادہ
زیادہ جابز آ رہی ہیں, اس میں بہت زیادہ کاروبار کے مواقع ہیں. گرین کاروبار, اب آپ ہر کاروبار جو ہے جس میں آپ گرین ٹچ دیتے ہیں, جس میں آپ انوائرمنٹ کی بہتری کر سکتے ہیں, وہ ایک گرین بزنس کہلاتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ اسٹارٹ اپس آپ کو مل رہے ہیں. بڑی بڑی دنیا کی جو کمپنیاں, جو بڑی بڑی کارپوریشن ہیں, وہ انویسٹ کر رہی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ پروجیکٹس شروع کیے ہیں. سو آپ اسے اس نظر سے بھی اگر دیکھیں تو ہماری نوجوان نسل کے لیے کاروبار کے, نوکریوں کے بہت زیادہ مواقع ہیں. اس میں لکھنے کے لیے بہت زیادہ موقع ہیں آپ کو ٹریننگز بہت زیادہ ملتی ہیں, آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر, کیونکہ یہ گلوبل مسئلہ ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جو اسٹوڈنٹس انوائرمنٹل کمیونیکیشن پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں. اس نئے سبجیکٹ کو جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے کروایا گیا ہے. ایک آسان ہے اور دوسرے یہ ایک ایکٹیو آپ اس میں رہیں گے. یہ ایک ایکٹیو سبجیکٹ ہے جو آپ کو آلریڈی ایکٹیو رکھے گا. اس میں آپ کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ آپ کے بہت زبردست قسم کے ہوں گے جس میں آپ اچھا محسوس کریں گے. ایک تو آپ کا مائنڈ بھی فریش, دوسرے آپ فزیکل بھی فٹ, اور تیسرے یہ جو ہے وہ سبجیکٹ بھی مزے کا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی جو ہے وہ ایڈ آن ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمیں آگے کافی اچھا رسپانس ملے گا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہمیں سجیشنز دی اور ہم نے جو اس پر بات کی. ہوپس ہو کہ آج کا پروگرام بھی ہمارے ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گی. آج کے پروگرام میں آپ کو کیا اچھا لگا؟ اگر انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یوٹیوب پہ جو ہے وہ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیے, ہمارے تمام پروگرامز کی لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی اور انوائرمنٹل کے حوالے سے بھی یہ پروگرام آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. کویسچن کرنا چاہتے ہیں کویسچن بھی کریں, آپ کو اس کا آنسر بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ضرور جو ہے دیا جائے گا. اسی کے ساتھ کل صبح نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ, نئے ٹاپک, نئی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن آج اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پاکستان کو, اپنے شہر کو گرین کرنا ہے. گرین بیلٹس لگانی ہے, پودے لگانے ہیں, خوبصورت انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ ہم پولوشن کو کم کر سکیں اور اس میں ہم حکومت کا بھی ساتھ دے سکیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں. تو اپنے گھروں کو پودوں سے سجائیے, خوبصورت گرین ماحول دیجیے کہ دیکھنے والا واقعی ایک نظر رک کے دیکھے کہ آپ نے گھر اور اپنے انوائرمنٹ یا اپنے آفس کو کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.